अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं ढठा से ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में ढठा का रिहायशी टेलीकॉम कंपनी के 2 मुलाजिम कत्ल। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे के कातिल की इंक्वायरी शफाफ तरीके से होनी चाहिए। सीनियर सहाफी डॉक्टर सैयद जावेद की मीडिया से बातचीत। मच्छर कॉलोनी में ढठा के रिहायशी टेलीकॉम कंपनी के 2 मुलाजिमीन को डाकू करार देकर सफाकाना तरीके से कत्ल किया गया। मुतोफी एमन सईद जावेद और इसहाक जमाली दोनों मुतोफी टेलीकॉम कंपनी के मुलाजिम थे। इलाके में सिग्नल चेक करने के लिए आए थे। ये पसमानदरा इलाका है जहां अफवाह फैलाई गई कि बच्चों को अगवा किया जा रहा है। भरे मजमुए ने दोनों पर हमला कर दिया। दोनों नौजवान शहीद कर दिए गए। एमन का ताल्लुक ठठा से है। उसके वालिद डॉक्टर सैयद जावेद सीनियर सहाफी हैं और डॉक्टरी के शोबा डी वबस्ता हैं। एमन सईद ने इब्तदाई तालीम मॉडल तरबियत स्कूल में हासिल की। 2 साल कबल इंजीनियरिंग पास की थी और 2 माह कबल ही टेलीकॉम कंपनी में नौकरी मिली थी। SSP कम्युनिटी फिदा हुसैन जानवरी वाकई की जगह पर पहुंच गए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वाकई में मुलव्वस तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाएगा। शहीद एमन जावेद के वालिद डॉक्टर सईद जावेद ने कहा कि मेरा बच्चा 2 माह कबल ही नौकरी पर लगा था। हफ्ते के दिन घर आता था और पीर को ड्यूटी पर चला जाता था। कराची में कंपनी ने ही रिहाइश दी थी और हमेशा कंपनी की गाड़ी में आता जाता था। आज भी अमला कंपनी की गाड़ी में गया और मुझे कंपनी वालों ने उसकी मौत की इत्तला दी। कहा कि आए दिन बेगुनाह नौजवानों के मौत की खबरें चढ़ रही हैं। आज ये वाकया मेरे साथ हुआ। मेरे बच्चे का कार्ड देख लें, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने कहा कि कत्ल की इंक्वायरी शफाफ तरीके से होनी चाहिए। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक DGISI ने इंकशाफ किया कि अदम एतमाद को नाकाम बनाने में किरदार अदा करने के एवज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को उनके ओहदे पर गैर मुआयना तौसीक की पेशकश की गई। उन्होंने कहा कि सियासी मामलात में गैर जानबदाराना रहने का फैसला पूरे इदारे का फैसला था और हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं। आज की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद इदारे का दिफा है। हमारे इदारे पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं और आर्मी चीफ को मीर जाफर मीर सादिक कहा जा रहा है। अगर वो गद्दार हैं तो उनको तौसीक क्यों दी जाती है और अब भी उनसे छुप छुप कर मुलाकातें क्यों की जा रही हैं। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि अरशद शरीफ मुसलसल उनसे राब्ते में थे। जब पाकिस्तान से गए तब भी उनका राब्ता था। उनको पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था। उन्होंने कहा कि हमारे इदारे के खिलाफ मुसलसल गलीज और जहरीला झूठ बोला जा रहा है। कौम को गुमराह किया जा रहा है। अफवाज पाकिस्तान का इदारा 22 करोड़ अवाम का इदारा है। ठठा से ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक धाबेची मार्केट के करीब कार में सवार मुसल्लह अफराद की मोशियों के ताजरों से लूटमार। मुसल्लह अफराद लाखों रुपए लूट कर फरार। वाक़े के खिलाफ मुतासरा ताजरों का मेन कौमी शहरा पर धरना रोड ब्लॉक कर दिया गया। कराची से ठठा बदीन टंडो मोहम्मद और सजावल जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। डाकुओं की निशानदही के बावजूद पुलिस ने उनका पीछा नहीं किया। मुतासरा ताजरों का इल्जाम। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक दफ्तर खारजा के तर्जुमान आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहियत या नापाक अज़ाइम के खिलाफ अपने दिफा की सलाहियत रखता है। उन्होंने ये बात जुमे के रोज इस्लामाबाद में हफ्तावार न्यूज ब्रीफिंग के दौरान भारतीय वज़ीर दफा की जानिब से दिए गए गैर जिम्मेदाराना बयान के मुताल्लिक पूछे गए सवाल के जवाब में कही। तर्जुमान ने कहा कि नई दिल्ली को भारत के ज़ेरे कब्जे जम्मू कश्मीर के अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक अपना हक राय दही इस्तेमाल करने की इजाजत देने की जरूरत है ताकि इस तनाज़े को बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत हल किया जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आइंदा दौर चीन के मुताल्लिक सवाल का जवाब देते हुए आसिम इफ्तिखार ने कहा कि ये बहुत अहम दौरा है क्योंकि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस के बाद दौरा करने पहले व आलमी रहनुमाओं में से होंगे। उन्होंने कहा कि दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तावन के वसी मौके समेत दीगर इलाकाई आलमी मामलात पर बातचीत की जाएगी। और इधर साबिक मेंबर सूबाई असम्बली हल्का PP 134 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राय असलम खान खरल ने मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल और इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से ऑन न्यूज से खसूसी गुफ्तगू की। देखते हैं इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज और मैं हूं आपका मेजबान सज्जाद मलिक। इस वक्त मैं मौजूद हूं साबका MP राय असलम साहब के पास। आइए उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर। हाल है ब्रदर? ठीक ठाक सर, क्या हाल है सर? जी फाइन, अल्लाह का शुक्र मेरा भाई। सर हाल ही में जो NA 118 में इलेक्शन हुए हैं, कप्तान यहाँ से जीता है। आप NA 118 के अवाम को क्या कहना चाहते हैं? मैं NA 118 की अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, बल्कि उन्हें सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने मेरे कायद, पाकिस्तान के कायद, आलम इस्लाम के कायद इमरान खान साहब को अपने हल्का इंतखाब से कामयाब करवाया। बल्कि मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए ननकाना के वासियों के लिए क्रेडिट की बात है कि हमने खान जैसे कायद को डायरेक्ट वोट किया है। ठीक सर, ये जो लॉन्ग मार्च हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी लॉन्ग मार्च इंशाअल्लाह कल से स्टार्ट हो रहा है और इंशाअल्लाह अपने नतायज हासिल करके लौटेंगे, चूँकि इसमें पूरा पाकिस्तान इंशाअल्लाह शामिल होगा
اور یہ ایک تاریخی لانگ مارچ ہوگا. تاریخ میں کبھی اتنے لوگ نہیں اکٹھے ہوا ہوئے ہوں گے جتنے انشاءاللہ اس لانگ مارچ میں ہوں گے, چونکہ یہ حق کے لیے ہے, یہ سچ کے لیے ہے, یہ پاکستان کے عوام کی عزت کے لیے, پاکستان کی سالمیت کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے, اسلام کی سربلندی کے لیے ہے یہ لانگ مارچ. لانگ مارچ میں جو اپنے حلقے کے عوام کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جی میں اپیل کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی کنسٹیچوئنسی کے دوستوں سے, بھائیوں سے, عزیزوں سے, بیٹوں سے, ماؤں بہنوں, بیٹیوں سے کہ وہ اس میں بھرپور شرکت کریں. یہ انشاءاللہ تاریخ لکھی جائے گی اور اس تاریخ میں آپ کا رول ضرور ہونا چاہیے. آج تک لوگ یاد کرتے ہیں جنہوں نے جو اپنے قید اعظم کے ساتھ پاکستان. ایک اور خبر ہے اسلام آباد سے. ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے تحریک انصاف کے رہنما اعظم خان سواتی کی گرفتاری اور انہیں سیکیورٹی کے حوالے کرنے کے بارے میں الزامات کو مسترد کر دیا. جمعے کی شام ایک پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اعظم سواتی کی طرف سے جسمانی تشدد کے حوالے سے کوئی میڈیکل رپورٹ اور داخل نہیں کی گئی جو ان کے الزامات کی تائید کر سکے. وزیر داخلہ نے کہا کہ اعظم سواتی کے الزامات بے بنیاد ہیں, انہیں عدالت میں چیلنج کیا جائے گا. وزیر داخلہ نے کہا کہ پی ٹی آئی رہنما اپنے قائد کے ریاست مخالف ایجنڈے کی حمایت کی خاطر اپنی عزت کو داؤ پر نہ لگائیں بلکہ اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے عوام کے سامنے حق بات کہنا چاہیے. اعظم سواتی کے الزامات کی مذمت کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے رہنما کے خلاف ایف آئی اے کیس قانون کے مطابق ہے. اس حوالے سے تمام قوانینی اور قانونی تقاضے پورے کیے جائیں. تحقیقات کے دوران اعظم سواتی ایف آئی اے کی تحویل میں رہے اور کسی دوسرے ادارے کی طرف سے ان کی تحویل کا مطالبہ نہیں کیا گیا. دوران حراست ہم نے ان کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا, حتیٰ کہ انہیں باقاعدہ طبی سہولیات بھی فراہم کی گئی. سویڈن میں پاکستانی چیریٹیبل ریسٹورینٹ کا آغاز. انسامیہ کا کہنا ہے کہ مستقل بنیادوں پر پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے ایسے اقدامات کی اشد ضرورت ہے. سویڈن کے شہر سویڈالا میں ایک ایسے پاکستانی ریسٹورینٹ کا آغاز کیا گیا جس کی آمدن کا ایک مخصوص حصہ پاکستان کے سیلاب زدگان اور ضرورت مندان کے لیے مختص کیا جائے گا. ریسٹورینٹ انسامیہ کا کہنا تھا کہ یوں تو بہت سے فلاحی ادارے یورپ بھر میں فنڈ ریزنگ کا انعقاد کرتے ہیں, مگر وطن عزیز کی خدمت کے لیے ایسے اداروں کے قیام کی اشد ضرورت ہے جو مستقبل بنیادوں پر غریب, نادر اور ضرورت مند افراد کی امداد کریں. ریسٹورینٹ کے افتتاح کے موقع پر سویڈن کے سماجی اداروں کے نمائندگان زبیر حسین, مہروز چیما, سلطانہ شمائلہ سمیت دیگر نے شرکت کی. افتتاحی تقریب میں شرکا نے UK 22 کے پلیٹ فارم سے خصوصی پیغامات بھی ریکارڈ کروائے. ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق موسمیاتی تبدیلی کی وزیر شہری رحمان نے کہا کہ سیلاب سے نقصانات کے تخمے آنے کی رپورٹ کی بنیاد پر ملک کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے ایک جامع حکمت عملی عمل درآمد کے لیے آئندہ چند دنوں میں تیار ہو جائے گی. جمعے کے روز اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوبوں کے تعاون سے سیلاب کے بعد تباہی کے نقصانات کے سروے رپورٹ جاری کر دی جائے گی. موسمیاتی تبدیلی کی وزیر نے کہا کہ سیلاب نے ہماری صحت, تعلیم اور مواصلات کے بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچایا جس کے نتیجے میں 3000 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان ہوا. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کے لیے 3000 ارب روپے سے زائد کی ضرورت ہے. سینئر صحافی اور تجزیہ کار ارشاد احمد بھٹی کا خصوصی انٹرویو. وہ سویڈن کیوں آئے, کتنے دن سٹے کیا, پاکستان کے موجودہ حالات پر تفصیلی بحث اور کچھ اہم انکشافات. آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. اوکے کرنا تو ہاں تھے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے ساتھ صحافت کی دنیا کا عظیم نام, پاکستان کے مایہ ناز اینکر پرسن اور جو پروگرام ہوسٹ کر رہے تھے خبرناک جیو نیوز پر, اور آپ بھی جیو نیوز سے ریلیٹڈ ہیں, سینئر صحافی ارشاد احمد بھٹی صاحب آج ہمارے ساتھ سویڈن میں موجود ہیں. ہم ان سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں کہ وہ آج کس سلسلے میں سویڈن تشریف لائے اور ان کا سویڈن کتنے دن قیام ہے اور وہ کتنے دن ادھر رہنا چاہتے ہیں اور کیا ان کا شیڈیول ادھر. جی بھٹی صاحب, آپ نے کیا فیل کیا ادھر سویڈن میں آ کر اور کس کاز کی وجہ سے آپ کو ادھر آنا پڑا؟ اتنے گمبھیر پاکستان کے جو حالات ہیں, ارشد بھائی کی شہادت ہے, یہاں لانگ مارچ چل رہا ہے, اوپر سے پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس ہو رہی ہیں, اور آپ جیسا نام جو معتبر نام ہے اور ایکٹیو نام ہے وہ کیوں پاکستان چھوڑ کر ادھر آیا؟ واقعی دل تو نہیں کر رہا کہ جو یہ پولیٹیکل بڑا چارجڈ ماحول ہے
اور سیاست اس وقت انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ آزادی مارچ ہے, اس کے بعد ارشد شریف کی شہادت ہے, اس کے بعد پریس کانفرنسز ہیں, اور دوسری ابھی یہ ساری موومنٹس ہیں, اور پھر جو حکومتی مسائل ہیں وہ سارے. لیکن یہ ہم کوئی سال سے پلان بنا رہے تھے, پھر جب فلڈ آیا تو اس کے بعد اس کو اور زیادہ ہم نے سیریس لینا شروع کر دیا کہ جانا چاہیے. تو نہ چاہتے ہوئے دل بالکل نہیں تھا, دل دکھی تھا ارشد شریف کی وجہ سے, اوپر جو پاکستان کے حالات ہیں اس کی وجہ سے دل ڈبل دکھی تھا. لیکن 2-3-4 دنوں کے لیے میں آیا اور ایک یہ سویڈن میں ایونٹ کیا فلڈ فنڈ ریزنگ کے لیے, اور جو ان کی سکون آرگنائزیشن ہے جو اسپیشل بچوں کے لیے, لوگوں کے لیے وہ روزگار مہیا کرتی ہے, ویل چیئرز دیتی ہے, ان کو پڑھاتی ہے, اس کے لیے. تو بس اس وجہ سے آیا, اور کل ہم جا رہے ہیں اوسلو ناروے, اور میں کوشش کر رہا ہوں جتنی جلدی واپس چلا جاؤں کیونکہ وہاں بہت پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. جو کل پریس کانفرنس ہوئی ہے صبح, پہلی دفعہ تاریخی پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں پہلی دفعہ پاکستان کے حساس ادارے کے سربراہ جنرل ندیم منجو صاحب آئے, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بڑا ایشو بڑا کریٹیکل ہے نا. ایشو کریٹیکل اس وجہ سے ہے کہ ارشد شریف کی شہادت ہوئی, اور اس حوالے سے ظاہر بہت ساری اسپیکولیشنز, افواہیں تھیں. تو اس میں اچھی بات یہ ہے کہ حکومت بھی چاہتی ہے کہ ان کے قاتلوں تک پہنچا جائے, فوج بھی چاہتی ہے کہ مکمل تحقیقات ہوں, ان کا خاندان بھی چاہتا ہے کہ مکمل تحقیقات ہوں, اور ہم سارے صحافی برادری بھی چاہتی ہیں کہ قاتلوں تک پہنچا جائے. تو فوکس پوائنٹ میرا تو یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ان کے قاتلوں کو پکڑا جائے, جس نے بھی کیا ہے, جس طرح بھی کیا ہے وہ ہونا چاہیے, اور باقی دعا آپ بھی کریں کہ اللہ کرے ایسا ہو. صحیح. اور جو آج آزادی مارچ, جو حقیقی آزادی مارچ شروع ہوا ہے, اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ خان صاحب کپتان کامیاب ہو پائے گا, یا کوئی لانگ مارچ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے ہی کوئی پیچ اپ ہو جائے گا, یا آپ دیکھتے ہیں کہ حالات اس سے بھی ابتر ہوں گے؟ ہے کہ تصادم نہ ہو, وائلنس نہ ہو, لوگوں کی کوئی جانیں نہ جائیں, اور کیونکہ ہم نفرت اور تقسیم بہت بڑھ گئی ہے ملک میں. اور دوسری دعا ہے کہ بیک ڈور کوئی مذاکرات ہوں, چیزیں الیکشن کی ڈیٹ کوئی ایسی اناؤنس ہو جائے جو دونوں کو, حکومت کو اور یعنی اپوزیشن مطلب پی ڈی ایم اور عمران خان کو قابل قبول ہو. کیونکہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بیان دیا تھا غلام سرور نے, جو پی آئی اے کا وزیر تھا عمران خان کے دور میں, تو ایک کہ ہمارے پائلٹس جعلی ہیں, اور حالانکہ وہ سچا بیان نہیں تھا, اس میں کچھ مشکوک تھے, سارے نہیں تھے, لیکن اس کا 1 مہینے پہلے تک 40 ارب کا نقصان ہو چکا ہے. تو جو اب آپ دیکھیں کہ جتنے بیانات ہو رہے ہیں, جتنی چیزیں ہو رہی ہیں, اس کا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نقصان ملک کو اور قوم کو ہے. تو یہ کبھی بھی اس ملک میں 1 روپیہ بھی نہیں آتا جہاں سیاسی عدم استحکام ہو, اور پھر ہم ڈیفالٹ کے قریب پہنچے ہیں معاشی طور پہ. تو میری تو دعا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ بیک ڈور یا کچھ مذاکرات ہو جائیں, یا فرنٹ پہ ہو جائیں, بیک ڈور پہ, ٹیبل پہ بیٹھے لوگ. جہاں تک کہ آزادی مارچ کا, عمران خان اس وقت مقبولیت کی انتہا پر ہے, اور پی ڈی ایم حکومت اپنی کارکردگی کی وجہ سے غیر مقبولیت کی انتہا پر ہے. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, اللہ بہتر کرے ملک کے لیے اور قوم کے لیے. بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے سینئر صحافی ارشاد احمد بھٹی صاحب جو کہ کھل کر اپنے رائے بیان کر رہے تھے. اور ادھر پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن یونان سے تمام جامع مسجد دارالامن امونیا ایتھنز میں سینئر صحافی شہید ارشد شریف کے سال ثواب کے لیے تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا, جس میں پاکستان کی سیاسی, سماجی, مذہبی, صحافی برادری نے بھرپور شرکت کی. پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا. ثناءخوانوں نے آقا کی بارگاہ میں درود کے گجرے پیش کیے گئے اور فاتحہ خوانی کی گئی. شرکا سے خطاب کرتے ہوئے قاری محمد عمران کیسر کا کہنا تھا کہ ارشد شریف شہید پاکستانی صحافت کا عظیم اثاثہ تھا. وہ شرافت کا مجسمہ بن کر ہمارے اور ہمارے بچوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہا تھا. ہمارے اور بچوں کے حق کی خاطر اس نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی, مگر وہ وقت کے فرعونوں, وقت کے یزیدوں, وقت کے نمرودوں اور وقت کے جابر حکمرانوں کے سامنے جھکا نہیں, بکا نہیں, بلکہ اس کے سامنے حق کی آواز بلند کرتا رہا. موت کو گلے لگا لیا لیکن حق کو نہیں چھوڑا. میرے دوستوں, معاشرہ میں آج ایسے افراد کی ضرورت ہے جو باطل کے سامنے حق کی آواز بلند کریں. ہم وقت حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ شہید ارشد شریف کے قاتلوں کو سر عام پھانسی پہ لٹکایا جائے. تقریب کے اختتام
اختتام پر صدر پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن میاں صفدر جاوید نے آنے والے معززین کا شکریہ ادا کیا اور شہید ارشد شریف کی خدمات پر شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب کے آخر میں شہید ارشد شریف اور امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ تھانہ سائٹ سپر ہائی وے پولیس کی کارروائی جو ایوکوا النور سوسائٹی کچا پکا روڈ اسکیم 33 کراچی پولیس پارٹی علاقہ انسداد جرائم میں مصروف تھی کہ بمقام النور سوسائٹی کچا پکا روڈ پر ایک موٹر سائیکل پر 3 سواروں کو مشکوک جان کر رکنے کا اشارہ کیا، جنہوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس پارٹی کی جوابی فائرنگ سے موقع سے 2 ڈاکوؤں کو گرفتار کیا، جس میں ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا جس کا نام عامر ولد مصطفیٰ معلوم ہوا، جس سے ایک زر پسٹل 30 بور اور 2 گولیاں زندہ برآمد ہوئیں، جبکہ دوسرے ملزم ہمت علی ولد محبت علی سے ایک زر پسٹل 30 بور اور 3 راؤنڈ زندہ برآمد ہوئے۔ ایک ملزم موٹر سائیکل لے کر فرار ہونے میں کامیاب، ضابطے کی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں ننکانہ صاحب کی جانب بیورو چیف ملک اسلم کی رپورٹ کے مطابق منڈی فیض آباد سے 6 روز قبل اغوا ہونے والے بچے کے مقدمے میں اہم پیش رفت، ملزم گرفتار، نعش برآمد۔ تھانہ فیض آباد پولیس نے ملزم عامر کو ہمیں پیشہ ورانہ مہارت سے گرفتار کیا۔ 5 سالہ محمد علی کی نعش فیض آباد کے علاقہ پانی والے کھال سے ملی۔ پولیس نے نعش کو قبضے میں لے کر ہسپتال منتقل کر دیا۔ پوسٹ مارٹم کا عمل جاری، فورینسک سائنس ٹیمیں اور کرائم سین یونٹ نے موقع سے شواہد اکٹھے کیے۔ ملزم نے پولیس حراست میں بچے کی نعش کی نشاندہی کی۔ بچے سے زیادتی ہوئی یا نہیں اس کا تعین نعش کا معائنہ اور پوسٹ مارٹم کے بعد ہوگا۔ شفاق ملزم کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ آپ کو لیے چلتے ہیں لیا کی جانب بیورو چیف ریحان روحانی کی رپورٹ کے مطابق لیا پولیس امن و امان قائم رکھنے میں سرگرم۔ نماز جمعہ کے دوران نمازی حضرات کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے فل پروف سیکیورٹی انتظامات عمل میں لائی گئی۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف لیا محمد ریحان روحانی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لیا شازیہ سرور کی ہدایت پر نماز جمعہ کے موقع پر نمازی حضرات کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے لیا پولیس کی طرف سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات عمل میں لائے گئے۔ ضلع بھر کی اہم مساجد پر مسلح پولیس اہلکاران کو سیکیورٹی ڈیوٹی پر مامور کر دیا گیا۔ مساجد میں آنے والے تمام حضرات کی میٹل ڈیٹیکٹر اور واک تھرو گیٹ کے ذریعے جامع تلاشی کا بندوبست کیا گیا۔ نماز جمعہ کے اوقات میں تھانہ جات کی موبائلز کو مساجد کے اطراف میں مؤثر گشت کے لیے مامور کیا گیا۔ ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز کو ہدایت کی گئی کہ مساجد سیکیورٹی ڈیوٹی پر مامور پولیس اہلکاران کو چیک کیا جائے اور انہیں اپنے ارد گرد مشکوک افراد یا سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھنے اور سیکیورٹی ڈیوٹی بارے بریف کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ریحان روحانی، آن نیوز لیا۔ خبر شامل کرتے ہیں لیا سے۔ بیورو چیف ریحان روحانی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ چوک آزم پولیس کی منشیات کے خلاف آگاہی واک کا اہتمام۔ مزید احوال جانتے ہیں ہمارے نمائندے بیورو چیف ریحان روحانی کی اس رپورٹ میں۔ تھانہ چوک آزم پولیس کی منشیات کے خلاف آگاہی واک۔ معاشرے کو منشیات سے پاک کرنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ منشیات فروشوں کی نشاندہی کر کے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ آگاہی واک میں پولیس افسران، انجمن تاجران اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ چوک آزم پولیس کے زیر اہتمام منشیات کے خلاف آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ آگاہی واک کی قیادت ڈی ایس پی چوبارہ محبوب احمد نے کی۔ ایس ایچ او چوک آزم خرم ریاض، انجمن تاجران، ریسکیو 1122 دیگر پولیس افسران سمیت کثیر تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ ڈی ایس پی چوبارہ محبوب احمد نے واک کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے کو منشیات سے پاک کرنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ تمام شہری اپنے ارد گرد ماحول پر کڑی نظر رکھیں، منشیات فروشوں کی نشاندہی کریں اور ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ پولیس منشیات کے مکروہ دھندہ میں ملوث عناصر کے خلاف بروقت ایکشن لے گی۔ نوجوان نسل کی منشیات کی تباہی کے اثرات سے بچانے کے لیے پولیس کوئی کسر اٹھا نہ رکھے گی۔ آگاہی واک کا آغاز یادگار چوک سے ہوا اور ٹاؤن کمیٹی پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ شہریوں کی طرف سے پولیس کی منشیات کے خلاف آگاہی واک کو سراہتے ہوئے اسے احسن کاوش قرار دیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ریحان روحانی، آن نیوز لیا۔ سیالکوٹ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈویژنل بیورو چیف وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق سینئر وائس چیئرمین آل پاکستان شاہین گروپ میاں عابد جاوید کی قیادت میں منعقدہ تقریب میں شاہین گروپ آل پاکستان کی کمیٹی کے عہدیداران، جن میں چیئرمین چوہدری افضل راولپنڈی زون سے راجہ جاوید اور سرفراز ظہور چیمہ پشاور زون سے میکائل خان بنگش، مالاکنڈ زون سے عنایت اللہ خان، گجرانوالہ زون سے رانا ابراہیم نفیس اور ارشد بٹ، لاہور زون سے خالد چیمہ، سیالکوٹ زون سے چیئرمین ملک یعقوب، جنرل سیکرٹری سیالکوٹ زون حاجی محمد رمضان
خاندان کے علاوہ سرپرست اعلیٰ سیالکوٹ زون حاجی سفتر نے شرکت کی اور خوش آمدید کہا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سینئر وائس چیئرمین آل پاکستان شاہین گروپ میاں عابد جاوید نے کہا کہ لمحہ فکریہ ہے کہ مخالفین نے پروموٹرز کو وہ حقوق نہیں دیے جس کا وہ حقدار تھا۔ مافیا کے اقتدار میں آنے کے بعد ان کا پہلا مشن کرپشن کا مال بنانا ہے۔ یہ مافیا میڈیکل، پاسپورٹ اور اخراجات سے اپنی تجوریاں بھرتے ہیں۔ میاں عابد جاوید نے کہا کہ میں پپو پا کے آفس سے قبضہ چھڑوانا چاہتا تھا۔ میاں عابد جاوید نے کہا کہ میں پیوپا کے آفس سے قبضہ چھڑوانا چاہتا تھا۔ سابق چیئرمین پیوپا کے باکس کا ریکارڈ پوچھتا تھا تو مافیا کو اربوں کا پروجیکٹ چھن جانے کا ڈر تھا، لیکن ہم نے 600 پروموٹرز کو بلوس رجسٹر کیا جو پچھلے 10 سالوں سے رجسٹر نہیں کیے جا رہے تھے، اسی وجہ سے مجھ پر عدم اعتماد کیا گیا۔ میاں عابد جاوید نے مزید کہا کہ پروموٹرز کے بہت سے حقوق ایسے ہیں جن سے وہ محروم ہیں تو وہ شاہین گروپ آل پاکستان کا ساتھ دیں تاکہ انہیں حقوق دلانے کے ساتھ ساتھ تقریب کے مہمان خصوصی چیئرمین شاہین گروپ آل پاکستان چودھری افضل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جن کا مشن اور ارادہ نیک ہو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں اور امت محمدی کے ناطے اسے کوئی حق نہیں کہ وہ کسی کو کمتر سمجھے، تاکہ اگر کوئی کرپٹ ٹولے کا محاسبہ نہیں کرے گا تو وہ رہنما اور لیڈر جاہل متعلق کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب سے پیوپا کا پلیٹ فارم بنا تب سے ہم پروموٹرز کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں جنگ سے۔ ڈپٹی بیورو چیف خالد شہزاد کی رپورٹ کے مطابق میونسپل کمیٹی کے چیف آفیسر کی نااہلی اور غفلت کی وجہ سے میونسپل اسٹیڈیم میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر جمع، کباڑ کا سامان، کتوں اور گدوں کا بسیرا، میونسپل کمیٹی کے گراؤنڈ کی حالت دیکھ کر رونا آتا ہے۔ شہری جنگ میونسپل کمیٹی کے چیف آفیسر شہزاد رانجھا کی غفلت کی وجہ سے میونسپل کمیٹی کے اپنے ہی گراؤنڈ میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر سے تعفن پھیلنے لگا۔ پورے گراؤنڈ میں گندگی کے ڈھیر دیکھ کر شہری رونے لگے۔ اس گراؤنڈ میں کبھی بڑے بڑے ٹورنامنٹ ہوا کرتے تھے، گراؤنڈ کی چمک دھمک اور انتظامات دیکھنے کے لیے عوام کا رش لگتا تھا۔ اسپورٹس کھلاڑیوں کے علاوہ عام شہری بھی اس گراؤنڈ میں چہل قدمی کے لیے آتے تھے، لیکن آج گراؤنڈ کی حالت یہ ہے کہ گراؤنڈ کی 4 دیواری ٹوٹ پھوٹ کا شکار، مرکزی دروازوں پر زنگ لگے ہیں۔ میونسپل کمیٹی کی دکانوں کے مالکان مرکزی گیٹ کے سامنے اپنا پرانا اور کباڑ کا سامان رکھتے ہیں، جبکہ گراؤنڈ میں کبھی کباڑ کا سامان رکھا جاتا ہے۔ گراؤنڈ کے اندر اور باہر گدے باندھ دیے جاتے ہیں۔ عوام گراؤنڈ کے اندر اور باہر درخت اور پول گرے ہوئے ہیں، گھاس کی کٹائی، درختوں کی چھنائی کا کام بھی نہیں کیا جاتا۔ گراؤنڈ کے اندر نہ پینے کے لیے پانی اور نہ ہی بیٹھنے کے لیے صاف ستھری جگہ ہے۔ کھلاڑیوں کے ساتھ عام شہری اس گراؤنڈ میں ورزش کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن آج شہری اس گراؤنڈ کے اندر داخل ہونے سے ڈرتے ہیں۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کی نااہلی کی وجہ سے جہاں شہر بھر کی گلیاں سڑکوں میں کوڑا کرکٹ کی ڈھیر نظر آتے ہیں، وہیں گراؤنڈ میں بھی نااہلی دکھائی دیتی ہے۔ بھکر سے بیورو چیف سید آفتاب حسین بنی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر عمران حسین رانجھا کا THQ ہسپتال منکیرا کا اچانک دورہ۔ انہوں نے ہسپتال میں مختلف وارڈز کا معائنہ کیا اور مریضوں سے بات چیت کرتے ہوئے ان سے فراہم کردہ طبی سہولیات بارے دریافت کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال میں ادویات کی کوالٹی اور دستیابی سمیت صفائی ستھرائی کے نظام کو بطور خاص جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر عمران حسین رانجھا نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضلع کے ہیلتھ سیکٹر سمیت دیگر تمام محکمہ جات کی کارکردگی کو مستقل بنیادوں پر جانچا جائے، جس کا بنیادی مقصد عوام الناس کو بھرپور ریلیف کی دستیابی یقینی بنانا ہے۔ مزید کہا کہ عوامی خدمت پر بھرپور توجہ مرکوز رہے گی، جو کہ ہماری بنیادی اور پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے۔ شیخوپورہ میں SHO تھانہ صفدر آباد رانا سہیل احمد کی بڑی کارروائی، خطرناک ڈکیت گینگ کے گرفتار کر لیا گیا۔ علی رضا عرف اجو ڈکیت 3 ساتھی ڈاکو سمیت گرفتار۔ صفدر آباد اور گرد و نواح میں جاری ڈکیتی کی سنگین وارداتوں میں مطلوب علی رضا عرف اجو ڈکیت گینگ کے اور ان کے 3 ساتھی ڈاکو صفدر آباد پولیس نے گرفتار کر لیے۔ DPO شیخوپورہ فیصل مختار کے مطابق علی رضا ڈکیت گینگ درجنوں ڈکیتی رہزنی کے مقدمات میں مطلوب تھا۔ ملزمان کے قبضے سے 6 لاکھ روپے نقدی، 6 موٹر سائیکلز، 1 رکشہ، 20 موبائل فونز اور اسلحہ برآمد ہوا۔ DPO فیصل مختار نے صفدر آباد پولیس، SHO تھانہ صفدر آباد رانا سہیل احمد اور ان کی ٹیم کو اچھی کارکردگی دکھانے پر شاباش دی۔ شیخوپورہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی سینئر نائب صدر چودھری خالق عزیز متورک نے کہا کہ لانگ مارچ کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے۔ عمران خان کو اپنی سیاسی مقبولیت کا اندازہ ہو چکا ہے۔ اداروں پر ان کی تنقید نے معائنی ہے۔ ہر ایک طرف اداروں پر الزامات لگا رہے ہیں تو دوسری طرف اداروں کے سربراہان سے بیک ڈور رابطہ کر کے ان کی منت سماجت کر رہے ہیں۔ عمران خان لاہور سے اسلام آباد تک کے سفر کو لانگ مارچ کا نام دے رہے ہیں۔ اگر انہیں اپنی عوامی مقبولیت کا اتنا ہی گھمنڈ ہے تو پیپلز پارٹی کی طرح کراچی سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کر کے دکھائیں۔ PTI کا شارٹ مارچ GT روڈ سے شروع ہوا اور GT روڈ پر ہی ختم ہوگا۔ کہا کہ پاکستان کو کسی کی انا کی بھینٹ چڑھنے نہیں دیا جائے گا۔ آئندہ عام انتخابات خواہشات پر نہیں، آئین و قانون کے مطابق وقت مقرر پر ہوں گی۔ کہا کہ عمران خان جانتے ہیں لوگ ان کے انتشار کی سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ 25 مئی اور 21 اکتوبر کو لوگوں نے باہر نہ نکل کر تحریک انتشار کی کال کو مسترد کر دیا۔ اس بار بھی عمران خان کو ناکامی ہوگی۔ شیخوپورہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر سابق رکن صوبائی اسمبلی محمد عارف خان سندھیلا نے کہا کہ پارٹی قائد میاں محمد نواز شریف کی دور اندیشی اور سیاسی حکمت عملی کا ثمر ہے کہ آج پارٹی برسر اقتدار ہے۔ حکومتی اتحاد کا کلیدی حصہ ہونے کے
باعث تمام اتحادی جماعتوں کو ساتھ لے کر چل رہی ہے. عوام کی فلاح و بہبود کی خاطر تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ قوم کے تمام مسائل کا حل یقینی بنایا جائے گا. میاں محمد نواز شریف کی کہی گئی ایک بار سچ ثابت ہوئی اور ان کی عوام دوستی مثال حب الوطنی بھی سب پر عیاں اور واضح ہے. نواز لی کی قیادت عوامی حالات کا بھرپور تدارک رکھتی ہے, عوامی مسائل کے حل کی خاطر برسر پیکار ہے. عوام کی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں لانا پارٹی قیادت کی اولین ترجیح ہے. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف ملک کی ترقی عوامی خوشحالی یقینی بنا کر ہی دم لیں گے. شیخوپورہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی رہنما چودھری یاسر اقبال گوپیرا نے کہا کہ لاہور سے لاکھوں لوگ لانگ مارچ میں عمران خان کے ساتھ نکلے. یہ لانگ مارچ پرامن اور آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر جاری رکھا جائے گا. حکومت جب تک عام انتخابات کے انعقاد کا اعلان نہیں کر دیتی ہم رکنے والے نہیں, نہ گھروں کو لوٹیں گے. امپورٹڈ حکمرانوں کے مسلط رہتے ہم پر چین حرام ہے. کہا کہ ملک میں سیاسی معاشی استحکام کے لیے فوری اور منصفانہ انتخابات ناگزیر ہیں, لہٰذا ضروری ہے کہ عام انتخابات کا اعلان کیا جائے تاکہ قوم اپنے منتخب نمائندے چن کر انہیں ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے کی ذمہ داری سونپ سکے. وفاقی کابینہ مقروض ملک کی کمزور معیشت پر بھاری بوجھ کے سوا کچھ نہیں. شہباز شریف اپنے اقتدار کے دوام اور استحکام کے لیے اتحادیوں کو راضی کرتے رہے. ملک کے خزانے کا دیوالیاں نکل رہے ہیں. گرے لسٹ سے پاکستان کے نکلنے کا حقیقی کریڈٹ عمران خان کو جاتا ہے, جنہوں نے مؤثر اصلاحات یقینی بنائی اور اپنے دورے وزارت عظمیٰ میں پاکستان کی معاشی انتظامی سمت درست کی. شیخوپورہ میں اہل سنت و جماعت پنجاب کے صدر حافظ محمد اشرف طاہر نے کہا کہ بھارت کشمیریوں کی آزادی کی خواہش اور حق خودداریت کی جدوجہد کو زیادہ عرصہ تک نہیں دبا سکتا. پاکستان کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد میں ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے. کشمیری عوام نے گزشتہ 75 برس میں بھارتی قابض افواج کے انتہائی دلیری سے بھرپور مقابلہ کیا. کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کے دوران اب تک لاکھوں شہداء نے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی. عالمی برادری بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں ریاستی دہشت گردی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے چشمہ پوشی نہ کرے. پاکستان 7 دہائیوں سے جاری کشمیری عوام کی آزادی کے سفر میں سیسا پلائی کی دیوار کی طرح ان کے ساتھ کھڑا ہے. جدوجہد آزادی میں جس طرح کشمیریوں نے قربانیاں دی اس کی مثال ملنا مشکل ہے. کشمیریوں نے ثابت کر دیا کہ بھارت طاقت کے وحشیانہ استعمال سے ان کے جذبہ حریت کو کمزور نہیں کیا جا سکا. شیخوپورہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی رہنما سردار سرفراز ڈوگر نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں. پوری قوم لانگ مارچ کے انقلاب کے لیے نکلے گی. فیصل واڈا نے جیسے میر جعفر اور میر صادق عوام کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. عوام اب کسی ڈر اور خوف میں آئے بغیر عمران خان کے ساتھ نکلے گی. پوری پاکستانی قوم ڈٹ چکی ہے جو چوروں اور لٹیروں سے جان چھڑا کے دم لے گی. پی ٹی آئی کے تاریخی لانگ مارچ میں لوگوں کا سمندر ہوگا. اب عوام امپورٹڈ حکومت کو مزید برداشت کرنے کو تیار نہیں. عمران خان کی قیادت میں قوم نااہل حکمرانوں سے چھٹکارا حاصل کرے گی. شیخوپورہ میں ڈپٹی کمشنر طارق علی بسرا نے شہریوں کی شکایات کے فوری ازالے کے لیے ضلع بھر کے دوروں کا آغاز کر دیا. ڈپٹی کمشنر نے آج متعلقہ اسسٹنٹ کمشنرز کے ہمراہ تحصیل ہیڈ کوارٹرز اسپتال فیروزوالہ اور مرید کے کا دورہ کیا. ڈپٹی کمشنر نے تحصیل ہیڈ کوارٹرز اسپتال فیروزوالہ مرید کے میں آئی سی یو, سی سی یو اور ایمرجنسی وارڈ میں زیر علاج مریضوں کی عیادت کی. ان سے علاج معالجے کی سہولیات کے متعلق دریافت کیا. ڈپٹی کمشنر نے صفائی ستھرائی کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا. ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کا حاضری رجسٹر چیک کیا. ڈیوٹی پر مامور عملے کو ہدایت کی ہسپتال میں زیر علاج مریضوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائیں. ڈپٹی کمشنر نے اراضی ریکارڈ سینٹر فیروزوالہ کا بھی دورہ کیا. ڈپٹی کمشنر نے سینٹر میں تعینات ملازمین کی حاضری, آن لائن سسٹم, کمپیوٹر سیکشن, ریکارڈ رجسٹرڈ اور زیر التوا کیسز کا جائزہ لیا. ڈپٹی کمشنر نے وراثتی کھیوٹ اور موٹیویشن کیسز کا بھی جائزہ لیا. اراضی ریکارڈ سینٹر میں موجود سائلین سے ملاقات کی, فراہم کردہ سہولیات سروس ڈلیوری بارے استفسار کیا. ڈپٹی کمشنر طارق علی بسرا نے اراضی ریکارڈ سینٹر کے انچارج کو ہدایت کی کہ زیر التوا کیسز کو فوری نپٹایا جائے. اس سلسلے میں تمام امور صاف شفاف انداز میں انجام دیے جائیں. اس عزم کا اظہار کیا کہ ضلع بھر کے اراضی ریکارڈ سینٹرز کو صحیح معائنوں میں عوامی ریلیف کا ذریعہ بنائیں گے. شیخوپورہ میں صدر اہل سنت و جماعت ضلع شیخوپورہ حافظ محمد اشفاق گجر نے کہا کہ ملک بھر میں سیاسی اور دینی جماعت پاک فوج کے خلاف زبان استعمال کرے گی. وہ جماعت محب وطن نہیں کہلائے گی بلکہ پاکستان کے دشمن جماعت کہلائے گی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حافظ اشفاق گجر نے کہا کہ پاکستانی فوج آج بھی پاکستانی سرحد اور قوم کی محافظ ہے. پاکستانی عوام کے دلوں پر راج کرتی ہے. اہل سنت و جماعت ہر محاذ پر افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. جماعت پورے پاکستان میں ملک پاکستان اور افواج پاکستان کا دفاع کرنا جانتی ہے. ملک میں موجود سیاسی جماعتوں نے اسی پاکستان لوٹ مار کر کے کروڑوں روپے کا مالک ٹھاکر لیا. افواج پاکستان نے ہمیشہ ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر پاکستانی قوم اور اس ملک کا دفاع کیا. رخ کرتے ہیں کچی بولان کا. بلوچستان عوامی پارٹی کے مرکز سینئر رہنما ممتاز قبائلی شخصیت میر فرید خان رسانی نے افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلانے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ فوج کی اعلیٰ قیادت کے خلاف مہم ریاست کے خلاف گھناؤنی سازش کے مترادف ہے.
आजम सवाती ने मेजर जनरल फैसल और ब्रिगेडियर फहीम के खिलाफ संगीन इल्जामात आयद किए जो नाकाबिले बर्दाश्त अमल है। मेजर जनरल फैसल की मुल्क के लिए बेपनाह कुर्बानियां हैं। पाकिस्तानी कौम अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की क़यादत में फोर्सेस ने मुल्क को बैरूनी अंदरूनी दुश्मनों से बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। मुहाफ़िज़ इदारे अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ घनौने मुहिम की मसम्मत करते हुए कहा कि ऐसे अफराद जो मुल्क की सालमियत को दाव पर लगाते हैं, मुल्क कौम के मुहाफ़िज़ इदारे के खिलाफ मुहिम चलाने में मुलव्विस हैं, उन्हें किसी सूरत नहीं बख्शना चाहिए बल्कि उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने की जरूरत है। चंद सियासतदान मुल्क के दुश्मनों के आलाकार बनकर अपनी ही फौज और इदारों पर इल्जाम लगा रहे हैं। इन सियासतदानों को बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का हर नौजवान, बुजुर्ग और बच्चा अपनी अफवाज पाकिस्तान की शाना बशाना है। अफवाज पाकिस्तान का हर प्लेटफॉर्म पर भरपूर दिफा करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ऑन न्यूज़।